वालेकुम SFM 103 में इसरार चौधरी आपके साथ, और जो हमारे सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर देखने वाले सामीन नाजरीन हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। हमेशा की तरह हम हाजिर हैं एक बार फिर आपकी सेहत के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम लेकर मेडिकल मैटर्स में जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपकी सेहत बारे बात करते हैं और हम आपकी बीमारियों का इलाज और एहतियाती तदाबीर बताते हैं। हमारे साथ हमेशा एक मेहमान शख्सियत हुआ करती हैं जो आपको आपके मसाइल के बारे में बताती हैं, और आज का जो प्रोग्राम है मुख्तार शेख हॉस्पिटल मैश के ताउन से जो है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारे साथ जो आज की मेहमान शख्सियत हैं, आप एसोसिएट कंसल्टेंट हैं डर्माटोलॉजी में और एस्थेटिक फिजिशियन हैं आप। डॉक्टर सबाहत शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा वेलकम कहते हैं आपको SFM 103 के लाइव स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को सबसे पहले एक रवायत है कि हम पूछा करते हैं कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और उसके बाद कहाँ सर्व किया आपने? जी, बेसिकली मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मेरी शादी हुई है। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से हासिल की है, और फिर मैं फेलोशिप अपनी जो कंप्लीट की है मैंने डर्माटोलॉजी में वो मेयो हॉस्पिटल लाहौर से ली है, जो 3 इयर्स की है। और 2 इयर्स की जो मेडिसिन की थी वो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर से ही ली है। और आजकल आप मैश के साथ भी काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं मुख्तार शेख हॉस्पिटल और मैश मेडिकल सेंटर में बतौर एसोसिएट कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन के तौर पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं बतौर कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट के DHQ हॉस्पिटल खानेवाल में फ़राइज़ सरंजाम दे रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा सुनकर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा सबसे पहले जो हमारे जो बच्चे बच्ची हैं, नौजवान हैं, मर्द ख़वातीन हैं, एक्नी का प्रॉब्लम हमेशा से उनका जो है वो सर फहरिस्त होता है क्योंकि चेहरा सबसे पहले दिखता है। जी। ये एक्नी के दाने होते क्या हैं और इनके बनने की वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया है। बेसिकली ये जो एक्नी या दाने हैं, ये अगर हम ये देख लें पूरी दुनिया में जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें 8वें नंबर पे आता है और मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज़ में से एक है। और हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं, जो टीनेज ग्रुप है, 80% जो बच्चे और बच्चियों को ये मसला दोचार है, और ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों में भी ये एडोलेसेंट के बाद भी आ जाती है। अच्छा, इसके लिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी या हम कहें ये आम पब्लिक के लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्यों बनते हैं दाने। जी। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारी जिल्द के नीचे होते हैं हेयर फॉलिकल्स। अब वो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है, दीवार, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ऑयली ग्लैंड्स, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। अब इसका जो मकसद होता है वो ऑयल प्रोड्यूस करना होता है, और ये बड़ा ज़रूरी होता है जिल्द को लुब्रिकेट करने के लिए, मॉइस्चर पहुँचाने के लिए और बालों को भी मॉइस्चराइज रखने के लिए। अच्छा, एक्नी में ये होता है कि यही जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती हैं किसी भी वजह से, और फिर जब ये बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं तो वहाँ एक जरसूमा होता है जिसे हम प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस कहते हैं। तो ये जरसूमा फिर अफजाइश पाता है, इसकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, और फिर जो जिल्द के ऊपर एक हमारी तय होती है वहाँ पे जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में, उनकी अफजाइश जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाते हैं और एक थिक सी लेयर बना देते हैं। जी। अब ये जब थिक लेयर और वो नीचे बहुत सारा ऑयल और बैक्टीरिया की जो अफजाइश है वो एक वाइट कलर का बम्प, एक स्वेलिंग जिसे हम कहते हैं, दाना सा बना देते हैं, जिसे हम उर्फ़े आम में वाइट हेड कहते हैं। अच्छा, अगर तो ये जब जो आपका पोर है उसे ब्लॉक कर दें तो वाइट हेड बन जाता है, लेकिन अगर वही ऑयल, उसमें एक पिगमेंट होता है कि जब वो हवा के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो काला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक हेड बन गया। अच्छा, अगर बर वक्त इसका इलाज ना कराया जाए तो यही जो वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, ये लाल रंग के दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या फिर पीप के दाने भी बन सकते हैं। और अगर उसका भी इलाज ना कराया जाए, बर वक्त इलाज ना कराया जाए, तो वो गिल्टियों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, सिस्ट जिसे हम नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी कहती हैं, और बाद में फिर गड्ढे बन जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने बहुत डिटेल से माशाल्लाह बताया है कि इसकी वजूहात क्या हैं। डॉक्टर साहब, इसकी ख़ास कोई उम्र होती है कि किस उम्र में एक्ने के दाने बनने होते हैं, या कोई ख़ास जिस्म का हिस्सा है या पूरे जिस्म पर बनते हैं, ये तो बताइए। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
جو ایج ہے، جس طرح ہم لوگوں کو بھی جو ایک عام ہم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹین ایج کی بیماری ہے، بے شک 80% میں یہ ٹین ایج میں آتی ہے، 11 سے 19 سال کی عمر میں آتی ہے، لیکن ایکنی کی کوئی عمر نہیں، وہ بچپن میں بھی آ سکتی ہے، 1 سال سے پہلے بھی آ سکتی ہے، اور 30 سال کے بعد جسے ہم کہتے ہیں کہ آفٹر ایڈولسنس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جہاں تک جگہوں کی بات ہے تو دیکھیں جہاں جہاں گلینڈز ہیں، آپ کی ہیئر فالیکلز ہیں، وہاں ایکنی ہو سکتی ہے، لیکن جو موسٹ کامن ہے ایکنی وہ زیادہ تر آپ کے فیس پہ آتی ہے، کندھوں پہ، چھاتی پہ، اپر آرمز پہ، یہ بازو ہے، اور اپر بیک پہ آ جاتی ہے، پیٹھ پہ آ سکتی ہے ایکنی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان کا یہ جو دانے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، بیسیکلی ان کے بننے کی کیا وجہ ہے؟ عام طور پر کیا کوئی کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے، کوئی اپنی جلد کی حفاظت نہ کرنا، یا کوئی اور وجہ؟ اچھا، اس کی بہت ساری اقسام بھی ہیں اور وجوہات بھی اسی میں میں بتاؤں گی۔ تو جو سب سے پہلی مین وجہ ہے وہ ہوتی ہے فیملیل، جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری اگر ہو، جیسے خاندان میں والد ہیں، والدہ ہیں، اگر ان کو دانے بن رہے ہیں تو جو آگے بچوں میں آنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ 5 سے 6 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور جلدی عمر میں بھی آ سکتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ہارمونل کازز ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ٹین ایج کے بچے آتے ہیں کہ دیکھیں ابھی 9-10 سال کے ہوئے ہیں یا 11 سال کے، اور ان کو دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ٹین ایج آتی ہے ہارمونل چینجز آتی ہیں، ہمارے جگر میں ایک پروٹین ہوتی ہے 6 ہارمون بائنڈنگ گلوبولن اسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے ہارمونس کو جو اینڈروجنس وغیرہ ان کو باؤنڈ فارم میں رکھتی ہے، اور جو فری ہارمونس اس طرح بلڈ میں نا بہت کم جاتے ہیں، لیکن کسی بھی وجہ سے جب یہ پروٹین کم ہو جاتی ہے تو جو بلڈ میں ہارمونس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ایسٹروجنس اور اینڈروجنس، اور پھر وہ جو سپیشیس، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا پیتھولوجی میں کہ جو آئلی گلینڈز ہیں وہاں سگنلز جاتے ہیں کہ اور زیادہ آئل پروڈیوس کرو، جس کی وجہ سے آئل زیادہ پروڈیوس ہوگا، پھر وہی بیکٹیریا اور وہی ایک پروسیس چلے گا اور ایکنی بن جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہارمونل میں جس طرح فیمیلز ہیں اس میں یہ سب عرف عام تو لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ PCOS جو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں بھی خواتین میں میں یہ ہوتا ہے کہ چہرے پہ دانے آنا، غیر ضروری بال کا آ جانا، وزن میں اضافہ ہونا، اور مینسٹرول ریگولیرٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تو خاتون شادی شدہ ہے تو اس کے بعد کنسیو کرنے میں مسئلے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے ہارمونل کازز میں۔ نیکسٹ اس کا ایک کاز آتا ہے، اسے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ہمیں کمرشل بریک کی طرف جانا ہے، یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے۔ جی سامنے کا ہمارے ساتھ رہیے گا، کمرشل بریک ہے، ٹائم چیک ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور سلسلہ گفتگو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کمرشل بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا شہزادی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ خواتین کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جو ایکنی ہے کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ جی، ابھی ہم اس کی کازز کی بات کر رہے تھے جس میں نے PCOS کا ذکر کیا، اور باقی ہارمونل چینجز جیسے کہ پری مینسٹرویشن بھی ایکنی ہو سکتی ہے، ورسن ہو جاتی ہے 4 سے 5 دن کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کاسمیٹک ایکنی کے بارے میں کہ جو خواتین خاص طور پہ، خیر اب تو مرد حضرات بھی کاسمیٹکس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہیں اور سٹکس خواتین استعمال کرتی ہیں جو کہ کومیڈوجینک ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایکنی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے، کچھ سیرمز ہیں، ٹونرز ہیں، سن بلاکس ہیں، تو وہ بھی اگر آپ اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ نہیں سلیکٹ کرتے تو اس کی وجہ سے ایکنی ہو جاتی ہے۔ اچھا، کاسمیٹک کے بعد ایک ایکنی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مکینیکل ایکنی، جو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی رگڑ ہوئی جیسے فرکشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے، جس طرح یہ اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں جیسے کوئی ہیڈ گیئرز لگائے ہوتے ہیں یا پھر کالرز کی وجہ سے، یہ ٹرٹل نیک سویٹرز جو پہنتے ہیں، کسی بھی رگڑ کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے، فرکشن ہو، اس کی وجہ سے بھی ایکنی ہو سکتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے میڈیکیشنز، یہ جو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، میں برانڈس کا نام نہیں لینا چاہتی یہاں پہ، کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ کہ جی ہمیں دانے بن گئے، تو وہ اسٹیرائڈز اٹھا کے دے دیتے ہیں، جو سیلف میڈیکیشنز کرتے ہیں، اور جو سنتے ہیں سوری ٹو سے یہ جو پارلرز میں جو کہتے ہیں کہ ہم رنگ گورا کرنے کے لیے کریمز بنا رہے ہیں اور اس میں 2-3 بالکل آرٹیفیشل جو چیزیں ہیں، اور اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو شروع میں تو ایک بڑا جادوئی سا اثر دیتی ہیں، لیکن اس کے دیر پر بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، جس میں دانے بننا، جلد پتلی ہو جانا، بہت سے سائیڈ افیکٹس آ جاتے ہیں اسٹیرائڈز کے۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر اور ڈرگز ہیں، جیسے کہ جو لوگ یہ ٹی بی کی ادویات ہیں، جو اینٹی ٹیوبرکلوس ڈرگز ہیں، ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یہ جو مرگی میں دے لیتے ہیں، یا جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، لیتھیم ہے، کوئی بھی جو نفسیاتی مرض کے لیے دوائیاں لی جاتی ہیں اس میں دانے بن سکتے ہیں، اور بھی ایسی دوائیاں ہیں۔
خاص طور پہ یہاں ذکر کرنا چاہوں گی میں ملٹی وائٹامنس کا. یہ جو بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ وائٹامن B12 کی ڈرپ لگوا لیں اور انجیکشنز لگوا لیں, اسی طرح ملٹی وائٹامنس جو B2, B6, B12 ہیں وہ بھی آپ کی ایکنی کو ایگریویٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایکنی کی دوائی دیں گے اور وہ ختم ہو جائے گی. ہمیں روٹ کاز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ملٹی وائٹامنس یا اگر فرکشن کی وجہ سے اگر آپ اپنا ایگریویٹنگ فیکٹر ریلیو وہ ختم نہیں کر رہے تو ایکنی آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا, نیکسٹ ہم آتے ہیں اس میں اسٹریس کی طرف. اچھا, اسٹریس جو ہے وہ آپ کے دانے بناتا نہیں ہے لیکن اس کو ٹریگر اور ایگریویٹ ضرور کر دیتا ہے کہ جب بھی اسٹریس ہوتا ہے تو ایک ایسا کیمیکل نکلتا ہے کہ وہ بھی آپ کی آئلی جو گلینڈز ہیں اس پہ ایکٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ آئل یا چکنائی نکالتا ہے اور اس کے بعد دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, نیکسٹ اس میں فیکٹر آتا ہے جو آج کل جو سب پوچھتے ہیں اور آپ نے بھی ابھی سوال کیا تھا کہ ڈائٹ کا کیا رول ہے. تو دیکھیں جو کھانے کی جو اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی, کچھ میں کنٹروورسیز بھی ہیں, لیکن جو ہائی کارب ڈائٹ ہوتی ہے, کاربوہائیڈریٹ یا شوگری ڈائٹ ہوتی ہے, پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے دانے بن سکتے ہیں اور جو پہلے دانے بنے وہ ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل ہماری ٹین ایج ہے اور ویسے بھی ایک ٹرینڈ ہے یہ فاسٹ فوڈ کھانے کا, پیزا, برگر, شاورمے کھا رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں, چاکلیٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ بھی اس کو ایگریویٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, باقی اور بھی اس میں وجوہات آ جاتی ہیں. یہ جو آپ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں جیسے یہ جو تیل ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو بالوں کو گریس کرنے کے لیے آئلس یوز ہوتے ہیں, پوماڈ ایکنی انہیں ہم کہتے ہیں. بیوٹی پروڈکٹس بہت ساری احتیاط سے یوز کرنی چاہیے. ہاں جی, اور آکوپیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مائنڈس میں کوئی کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے. پھر اور اقسام ہوتی ہیں جیسے ایکنی کانگلوبیٹا کہتے ہیں, ایکنی فلمیننس ہے. خیر اس میں ابھی میں ڈیپ ڈاؤن نہیں جاؤں گی. تو یہ کچھ وجوہات ہیں. اس کے علاوہ اسٹریس, ڈی سلیپ ڈپریشن جو ہے, نیند کا نہ آنا, وہ ایکنی کو ایگریویٹ کر سکتا ہے. تو یہ سب اس کی وجوہات. ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ جو چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں بچیوں کو وہ ایکنی نکلتے ہیں, دانے نکلتے ہیں, اور جو ہمارے بڑے بوڑھے وہ کہتے ہیں یہ عمر کے ساتھ ہے, یہ چینجز آ رہی ہیں, یہ جیسے بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ وہ نا بہت سارا زبان میں کہتے ہیں کہ جوانی دانے یا کوئی ایسی چیز کہتی ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے یا اس کو باقاعدہ کنسلٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں, خاص طور پہ جب خواتین آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے نا چہرے پہ کھڈے بنے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بہت لیٹ سٹیج میں لا رہی ہوتی ہیں کہ دانے ہمارے بنے تھے, ہمارے تو جی ختم ہو گئے. تو جب ختم ہوئے اور بعد میں کھڈے بن گئے وہ تو فار دا لائف ٹائم ہے, نشان چھوڑ دیے, کھڈے بن گئے. تو اس کا علاج بہت ضروری ہے اور بہت ہی ہمیں اگر سے ارلی سٹیج پہ ریسٹ کر لیں تو آگے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے نشان نہ بنے اور کھڈے نہ بنے. تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں اور ان سے کنسلٹیشن کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ دانوں کا جو علاج ہے کیا ایک دفعہ کریں ختم ہو جاتا ہے یا اس کو مختلف جو فیزز میں ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, یا دوسری صورت میں لوگ پوچھتے ہیں کتنے دنوں میں دانے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اچھا, پہلے تو ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں نا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی, کتنے عرصے کی ہوگی. جی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جتنی بھی جلد کی بیماریاں ہیں اس کا علاج لمبا چلتا ہے. آپ کی پیشنس یعنی آپ کا جو صبر ہے اور آپ کی کمپلائنس یہ بڑی میٹر کرتی ہے, ہر بیماری میں کرتی ہے لیکن جلد میں خاص طور پہ. تو اگر ہم عرصے کی بات کریں تو رفلی ہم پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ 6 سے 12 مہینے کا علاج ہوگا. اور جب آپ ایک دفعہ علاج کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے اس کا پرماننٹ سلوشن دیں کہ ایک دفعہ میں علاج کراؤں بالکل ختم کبھی زندگی میں بنی نہ, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے جلد کے نیچے جو گلینڈس ہیں چکنائی والے, ہم ان کو دبا تو سکتے ہیں, یعنی ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ لیں 1 سال 2 سال ٹھیک رہیں اور اس کے بعد دانے بن جائیں دوبارہ. لیکن دیکھیں جب آپ نے ٹریٹمنٹ ایک اچھی طریقے سے لے لی ہے تو اس کے بعد جو دانے بنیں گے اس کی سیویریٹی کم ہوگی اور پیشنٹ بڑا ویجیلنٹ ہوگا کہ اگر مجھے تھوڑا سا ہی مسئلہ ہوا ہے, بلیک ہیڈز بن گئے, وائٹ ہیڈز یا کوئی کا دکا دانے بھی بن گئے ہیں, تو میں ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاؤں گا یا جو کریم جیلز ہم دیں گے اس پہ ہم لے رہیں گے. اچھا, اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں. تو علاج میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم گریڈز کرتے ہیں, مائلڈ ایکنی ہوتی ہے, ماڈریٹ ہوتی ہے سیویریٹی کے لحاظ سے نا, اور سیویئر ہوتی ہے. اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈس ہیں تو ان کی کیا سیویریٹی ہے. اسی طرح اگر وہ دانے جیسے میں نے کہا تھا کہ پیپیولز بن گئے ہیں, پسچیولز یعنی کہ لال دانے یا پیپل دانے, پھر وہ نوڈیولوسسٹک تو خیر ہوتی ہی سیویئر فارم ہے. تو اگر ہمارے پاس مائلڈ ایکنی ہے
کہ ابھی صرف بلیک ہیڈز بنے, وائٹ ہیڈز یا تھوڑے بہت کوئی دانے بن گئے ہیں, تو اس پہ تو صرف ہم ٹاپیکل کا مطلب یہ کہ جو لگانے والی دوائیاں ہیں, کریمز ہیں, جیلز ہیں, ہم وہ دے دیتے ہیں. اس میں اینٹی بایوٹک کریمز ہوتی ہیں, جیلز ہوتی ہیں, ٹاپیکل ریٹینوائڈز ہم دے سکتے ہیں, بینزوئل پروکسائڈ دے دیتے ہیں. لیکن یہ ہم خود پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے, کتنی مقدار میں, ڈیوریشن کیسے بڑھانی ہے, سائڈ ایفیکٹس کا ساتھ بتاتے ہیں, اور کیا کیا احتیاط ہے جو انہوں نے کرنی ہے. اچھا, اگر ماڈریٹ ایکنی ہو, پیپیولر پسچولر ایکنی ہے, ساتھ میں بلیک ہیڈ, وائٹ ہیڈ تھوڑے زیادہ بن گئے ہیں, تو اس میں جو کھانے والی دوائیاں ہوتی ہیں, اورل میڈیکیشن ہم دیتے ہیں, جس میں ہمارے پاس آپشنس ہوتے ہیں, اینٹی بایوٹک کے آپشنس ہوتے ہیں, اور وہ ہم 3 سے 4 مہینے کم از کم دیتے ہیں. اور ہم منتھلی پیشنٹ کو بتاتے ہیں, ہم اس کا رسپانس دیکھتے ہیں کہ میڈیکیشن کا کیا رسپانس آیا ہے. اچھا, اسی میں جو نوڈیول جو میں نے کہا کہ گرد نکل آنا یا پھر گلٹیاں بن جانا, تو اس کے لیے ایک بڑی مارولس ڈرگ آئی ہے, اس سے وہ اورل ریٹینوائڈ ہے, آئسوٹریٹینائن کے نام سے جینرک نیم ہے اس کا. اچھا, یہ جو آئسوٹریٹینائن ہے, یہ دیکھیں جی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو لوگ دیکھ لیتے ہیں, گوگل کر لیا اور یوٹیوب پہ اور باقی جگہوں پہ دیکھ لیا. دیکھیں یہ چیزیں ہم اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن وہ گھر بیٹھے ہی پھر وہ کیپسولز اور وہ دوائیاں شروع کر لیتے ہیں. اب یہ جو اورل ریٹینوائڈ ہے, اس کو اسٹارٹ کرانے سے پہلے ہم نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے پیشنٹ کی, جیسے کہ ہم انویسٹیگیشنس کراتے ہیں, ہم نے پیشنٹ کے جگر کے ٹیسٹ LFTs دیکھنے ہوتے ہیں, لپڈ پروفائل فاسٹنگ ہے وہ آپ نے جو علاج کرانے سے پہلے بھی دیکھنا ہے, 4 سے 6 ہفتے کے بعد بھی دیکھنا, اور علاج کے اینڈ پہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم اس میں پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ جہاں دوائیوں کے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں, تو اس کو آپ نے اسے کیسے پروٹیکشن, کیونکہ دیکھیں جو ریٹینوائڈس ہوتے ہیں یہ جلد کو خشک کر دیتے ہیں, ڈرائی کر دیتے ہیں. پیشنٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی اسکن کو, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے, پانی بار بار پینا ہے. آپ کی جلد خشک ہوگی, ہونٹ خشک ہو جائیں گے, تو پیٹرولیم جیلی یا ویزلین یا لپ بامز آپ نے لگانے ہیں. اور خاص طور پہ فیمیلز کے کیس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ میرڈ ہیں, ان میرڈ ہیں, کیونکہ اگر پیشنٹ نے کنسیو کر لیا ہے یا یہ میڈیسن لیتے ہوئے اگر پریگنینسی ہو جاتی ہے, تو اس میں بچے پہ اس کے سائڈ ایفیکٹس مرتب ہوں گے, انوملیز ہو سکتی ہیں, اور اس میں پھر ہم پیشنٹ کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں اور میڈیسن کو ہم چینج کر دیتے ہیں, اور اس کے پہلے ہم پریگنینسی ٹیسٹ لازمی کروا لیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیرمز کا آج کل جس طرح کہتے ہیں نیاسینامائڈ کا سیرم ہے, وہ پورس کو شرنک کرنے میں بہت کام آتا ہے. اور بھی سیرمز ہیں جیسے مینڈالک ایسڈ کا سیرم ہے, ایزیلک ایسڈ ہے, سیلیسلک ایسڈ ہے, لیکن یہ آپ کو ڈرماٹولوجسٹ ہی آپ کو بتائے گا کہ اس کا کیا علاج ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. مزید سوالات ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں ایک کمرشل بریک کی جانب جانا ہے. جی ایک کمرشل بریک ہے, دین اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مسئلہ مونوتری کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ اسرار چودھری. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے آج آپ کی جلد بارے, ایکنی بارے ہم پروگرام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صبا شہزادی ہمارے ساتھ ہیں اور ماہرانہ رائے دے رہی ہیں, آپ کو بتا رہی ہیں کس طریقے سے آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی تھی کیا ابھی آپ نے بتا دیا کہ گڑے پڑ جاتے ہیں, نشان پڑ جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج ہے؟ اچھا, اب دانوں کے بعد پیشنٹ زیادہ تر جیسے کسی کے دانے سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہ پگمنٹیشن کے لیے آتا ہے یا گڑھوں کے لیے آتا ہے, تو دیکھیں جو پگمنٹیشن ہے جسے ہم پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن یا پوسٹ ایکنی مارکس جو ہم کہتے ہیں, وہ لال رنگ کے یا کالے رنگ کے ہوتے ہیں, اور اسے جان چھڑانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہمارے لیے بھی اگر پیشنٹ لیٹ آئے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے علاج کرنا. اس میں پیشنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں, جیسے میں پہلے ریٹینوائڈس کا اور باقی کہہ رہی تھی کہ کچھ پروٹیکشن ہے, جیسے ہمارے لیے ایک سن بلاک مسٹ ہے کہ جتنی دھوپ ہوگی, جتنی دھوپ کا ایکسپوجر ہوگا, اس کے علاوہ جو کمرے کی ایون آپ کے جو سیلس کی لائٹ ہوتی ہے, سیل فون کی لائٹ, اس سے بھی پگمنٹیشن بڑھ جاتی ہے. تو چاہے آپ کمرے میں بھی ہوں, آپ کے گھر بند بھی ہیں, تو سن بلاک آپ نے لازمی استعمال کرنا. یہ میں پگمنٹیشن کے لیے بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ہم کچھ ڈی پگمنٹنگ کریمز دیتے ہیں پیشنٹ کو, اس کی وجہ وہ بھی منتھس کا کورس ہوتا ہے, ہم فالو پہ بلاتے ہیں. اچھا, جو آتے گڑھے, اب گڑھوں کے لیے بہت سے علاج ہیں, ٹاپیکل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا گڑھوں کے لیے, اس میں کچھ پروسیجرز آ جاتے ہیں. پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو گڑھے ہیں, اگر ہم علاج کریں گے بھی, کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے علاج کہ اس سے گڑھے بالکل ٹھیک ہو جائے. جیسے آپ کی پہلے نارمل جلد تھی کھڈوں کے باہر, ویسی ہو جائے, لیکن امپروومنٹ آ سکتی ہے, اور جو امپروومنٹ ہے وہ بھی 30 سے 60% تک آ سکتی ہے, ڈپینڈنگ اپون دی اسکار ٹائپ. اب گڑھوں کی کافی اقسام ہوتی ہیں, تو ہم پہلے ایویلویٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں کہہ دے گا ہمارا PRP کر دو یا لیزر کر دو. تو اکارڈنگ ٹو اسکار ٹائپ اس میں ڈفرینٹ جو ہے پروسیجرز ہوتے ہیں, جیسے کہ پلیٹر رچ پلازما جو ہوتا ہے یعنی PRP ود مائکرو نیڈلنگ ہوتا ہے پروسیجر. اس کے علاوہ کچھ پیلز ہوتے ہیں, یہ گلائکولک ایسڈ, سیلیسلک ایسڈ, جو کہ ہم ایکنی کے دوران بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور بعد میں بھی کیمیکل پیلز ہوتے ہیں کھڈوں کے لیے بھی.
اس کے علاوہ کچھ لیزرز ہوتے ہیں جیسے کہ CO2 لیزر ہے, ڈرمابریجن ہے, اور بہت سے پروسیجرز ہیں جو کہ ہم کھڈوں کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اس کے سیشنز ہوں گے, جیسے اگر آپ ٹائم ٹیکنگ ہے 5 to 8 سیشن, ڈیپینڈ کرتا ہے, ہمیں دیکھنا ہوتا ہے فزیوتھیراپی کر سکتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے تو جیسے اکثر لوگ جو سن رہے ہوں گے, آج کل ایک کلچر بھی ہے اور لوگ سیر و تفریح کے لیے پاکستان بہت خوبصورت ہے جاتے بھی ہیں, اور پہاڑوں پر ہزاروں فٹ کی بلندی پر سورج اور نزدیک آ جاتا ہے, آپ کی اسکن گل جاتی ہے, وہاں پر بھی سن بلاک کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بالکل بالکل. اب یہ بتائیے کہ عام طور پر کس قسم کا سن بلاک یوز کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ جن کی جلد چکنائی والی ہوتی ہے, پسینہ بہت آ جاتا ہے, ان کو فیس واش کیسا استعمال کرنا چاہیے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے کازز میں بھی یہ بتانا بھول گئی تھی کہ جو آپ سن ایکسپوئر کا بات کر رہے ہیں نا, یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں ایکنی ایسٹیویلس, کہ جو آپ ایسے پہاڑوں پہ جاتے ہیں یہاں جہاں پہ سن ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے, لوگ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو جو دانے بن گئے, اسکن برن ہو, ہاں جی اسکن برن بھی ہو جاتی ہے اور دانے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ہیٹ بھی اور سن ایکسپوئر بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایکنی کو ایگریویٹ کرنے کا, دانے بنانے کے لیے. اچھا, اب جہاں تک ہمارے پاس سن بلاک کی بات آتی ہے, دیکھیں سن بلاک ایسے ہیں کہ جو ایکنی کر بھی سکتے ہیں, تو بڑا چوائس اس کی ضروری ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ, کہ آپ کی آئلی ہے جلد یا ڈرائی ہے یا کمبینیشن اسکن ہے. اچھا, جو آئلی جلد والے ہوتے ہیں وہ واٹر بیسڈ جو سن بلاکس ہیں وہ استعمال کریں. اچھا, ایسے سن بلاک جو کہ سیبم کنٹرول ہے, جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا SC, اور جیل فارم میں جو سن بلاک ہوتے ہیں وہ یوز کرنے ہوتے ہیں. اور اس کی بھی فریکوینسی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ آپ نے صبح اٹھے آپ نے سن بلاک لگائے اور آپ کام پہ چلے گئے اور پھر بھول گئے پورا دن. اس کا افیکٹ صرف 2 گھنٹے رہتا ہے, تو 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ کو ری اپلائی کرنا ضروری ہے. پیشنٹ نہیں آتے, تھوڑا ان کو لگتا ہے امپریکٹیکل ہے, تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صبح 12 بجے 2 بجے آپ لازمی لگائیں, کیونکہ جو 11 سے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو UV ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے نقصان بھی کافی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں جو آپ فیس واش کا ذکر کر رہے ہیں, فیس واش میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی اسٹور پہ جائیں یا ویسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ انگریڈینٹس پیچھے لکھے ہوتے ہیں, تو ایسے فیس واش جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ٹری آئل ہے, نیاسینامائڈ ہے, گلائکولک ایسڈ, منڈالک ایسڈ, سیلیسلک ایسڈ, کوئی ایسا کمپوننٹ ہے جو آپ کی جلد کے لیے بہتر ہے. یہ جس طرح ایسڈس کا میں نے جو ذکر کیا ہے, سیلیسلک, منڈالک اور گلائکولک ایسڈ, ایسے فیس واش کا استعمال کریں. جینٹل کلینزر اور اس کی فریکوینسی بھی ہے. آئلی جلد والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بار بار چہرہ دھوئیں گے اور پھر ہمارا ڈرائی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح بار بار فیس واش کرنے سے اسکن اریٹیٹ ہو جاتی ہے, اس کی pH چینج ہو جاتی ہے اور وہ را ہو جائے گی. جب اریٹیٹ ہوگی تو پھر ایگریویشن آف ایکنی ہو جائے گی. تو آپ نے فیس واش بھی استعمال کرنا ہے تو دن میں 2 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا. اور جب بھی فیس واش استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے چہرہ دھوئیں گے اور اس کے بعد آپ نے جو فیس واش لگایا اس کو رگڑنا نہیں ہے زیادہ, آپ نے اس کو 30 جلد ہے جی اس کے اوپر جو ہے وہ کریم استعمال کرنی چاہیے, کریم, موئسچرائزرز. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو آئلی جلد ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی موئسچرائزر یا جو بھی آئلی لوگوں کے ایک متھ بھی ہے جس کو ہمیں بسٹ کرنا ہے کہ ہماری تو جلد پہلے ہی آئلی ہے تو ہم کیوں استعمال کریں. تو چاہے آئلی ہے چاہے ڈرائی جلد ہے, آپ نے موئسچرائز ضرور کرنا ہے, اسکن کی pH کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اب موئسچرائزرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے جس کے اندر پیٹرولیٹم ہو, لینولن ہو, ویجیٹیبل آئل ہو, وہ کومیڈوجینک ہوتے ہیں, وہ آپ کے جو مسام ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں اور ایکنی بڑھا دیتے ہیں. لیکن ہم ایسے موئسچرائزر دیتے ہیں پیشنٹ کو بھی جو کہ آئل فری ہو, ہائیڈریٹنگ ہو, جس کے اندر آپ کو پھر وہی نیاسینامائڈ, ٹی ٹری آئل ہو, یا جس کے اندر یہ ہیلورونک ایسڈ ہیں جو بڑے نورشنگ اور ہائیڈریٹنگ موئسچرائزرز ہوتے ہیں. ہم پیشنٹ کو وہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ گلائکولک ایسڈ جس میں ہو, ایسے موئسچرائزرز ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں, اور واٹر بیسڈ ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بار بار چہرہ دھونے سے پانی کے استعمال سے اور اس کے آئل میں کمی آ سکتی ہے, چہرے پہ آئل سے آیا ہے؟ جی نہیں, یہی تو مت ہے. پیشنٹ سمجھتا ہے کہ میں بار بار دھوؤں گا خشک ہو جائے گا, لیکن دیکھیں جلد کا نا ایک فیڈ بیک میکینزم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بار بار دھو کے آپ اس کو خشک کرو گے بار بار, تو وہ اس کا نیگیٹو فیڈ بیک ہوگا, وہ اور زیادہ آئل پروڈیوس کرے گا. اس لیے بار بار چہرہ نہیں دھونا, اور صابن سے تو خاص طور پہ نہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی کاز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈٹرجنٹ ایکنی. اور جو ڈٹرجنٹ ایکنی ہوتی ہے نا, جو اینٹی سیپٹک سوپس ہوتے ہیں اس میں کیمیکل ہوتا ہے, ہیگزاکلوروفین کیمیکل ہوتا ہے جو کہ الکلینٹی کو بڑھا دیتا ہے, pH پھر ڈسٹرب ہوگی اور ایکنی فلیئر اپ ہو جائے گی. یہ ہائیڈرا فیشیل کیا ہے, کیا یہ دانوں کے لیے مفید ہے؟
اچھا یہ بڑا ایک آ گیا ہے کہ آپ سیلونس پہ آپ کہیں چلے جائیں, ایون پیشنٹس خود آ کے کہتے ہیں جی میں نے تو سنا ہے کہ دانے میرے ختم ہو جائیں گے ہائیڈرا فیشل سے, تو بس آپ بس اپوائنٹمنٹ دے دیں اور ہائیڈرا فیشل کر دیں. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ اگر آپ کی ایکٹیو ایکنی ہے تو آپ نے ہائیڈرا فیشل نہیں کرانا, یہ اس کو فلیئر اپ کر دے گا, بڑھا دے گا ایکنی کو. لیکن جو کومیڈونل ایکنی اس نے کہا کہ وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ ہیں, یا جب آپ کی ایکنی ایک دفعہ آپ نے ٹریٹمنٹ لے لیا اسٹیبل ہوگی تو اس کے بعد ہائیڈرا فیشل بیسٹ ہے. ہائیڈرا فیشل بہت اچھا ہے اسکن کو گلو کرنے میں, یا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز ہیں کومیڈونل ایکنی ہے اس میں. لیکن ایکٹیو ایکنی یہ دانے گلٹیاں بن گئی ہیں تو بالکل بھی ہائیڈرا فیشل نہیں کرانا. ڈاکٹر صاحب یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں, بیسن, لیمو, یہ مختلف چیزیں ملا کر ٹوتھ پیسٹ, ہاں جی کہ بالکل جی ہم چہرے پہ لگائیں تو ٹھیک ہو جائے, کیا اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں, دیز آر دا ڈونٹس, یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں, ایسی چیزیں نہیں لگانی. یہ جو لیمو ہے, ٹوتھ پیسٹ, بیسن, کہ آپ نے واش رومس میں لڑکیاں آ کے بتا دیا ہم تو کچھ نہیں کرتے, ہم صرف یہ بیسن کا آٹا جو ہے نا یہ ہم لگا لیتے ہیں, تو یہ جو اسکن کو بہت زیادہ اس کو را کر دیتے ہیں, رف کر دیتے ہیں, ڈرائی کریں گے, بہت اریٹیٹ کریں گے, تو یہ بالکل نہیں. لیکن جس طرح گھر میں یہ ایلو ویرا ہوتی ہے, ایلو ویرا جل بالکل اینٹی انفلیمیٹری آپ استعمال کر سکتے ہیں, صبح شام آپ استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ ایسے فیس واش, ایسے آپ موئسچرائزر لے سکتے ہیں جس میں ایلو ویرا ہو, تو اٹس اے ویری گڈ انگریڈینٹ. لیکن باقی دیر از نو. ڈاکٹر صاحب ایک مریض جو مختار شیخ ہاسپٹل میں آتا ہے, یہ بتائیے کہ وہاں پر اسکن کے حوالے سے کیا کیا سہولیات موجود ہیں؟ اچھا, مختار شیخ ہاسپٹل ایک تو بڑا اس کا انوائرمنٹ بھی اگر آپ دیکھیے اور پیشنٹ فرینڈلی ایک ہاسپٹل ہے. اس میں ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے ڈرمیٹولوجیکل ڈیزیز کے لیے, ایک تو ہم اس کا پراپر جس کو جو ٹائم دیا جاتا ہے, پھر ہمارے پاس جو بھی اس کی ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے انڈر ون روف. انویسٹیگیشنس ہر قسم کی انویسٹیگیشن اویلیبل ہے, فرام CBC ٹو ایوری تھنگ, بایوپسی لے سکتے ہیں, گرام اسٹیننگ, اسمیئرس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیئر ریموول لیزر ہے, ہائیڈرا فیشل انشاءاللہ آن دا وے ہے, کاٹری کی سہولیات موجود ہیں, اور باقی ہم جو PRP کچھ پروسیجرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اب انکلوڈیڈ بھی ہو جائیں گے, اور پیشنٹ کی جو بھی کمپلینٹس وغیرہ ہیں اس کے اکارڈنگلی انویسٹیگیشن ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر. یعنی کہ تمام ٹیسٹ ایک ہی چھت تلے وہاں پر موجود ہیں. بالکل ایک ہی چھت تلے, ہمیں کہیں پیشنٹ کو باہر نہیں بھیجنا پڑتا, تو سب ٹیسٹ وہیں ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو اب میچ میڈیکل سینٹر ابھی کچھ عرصے سے پہلے جو انوگریشن بھی ہوئی, تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس جتنی بھی میڈیکیشنس ہیں, پیشنٹ کو کہیں باہر نہیں جانا پڑتا, ساری میڈیکیشنس اویلیبل ہیں ہمارے پاس. سیرم سے جو بھی ڈرما کے جو ڈس آرڈرس کی جو ہوتی ہیں میڈیکیشنز وہ تھوڑا مشکل سے ملتی ہیں, لیکن ہم نے سب چیزیں وہاں اویلیبل کرائی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا اور بہت سیر حاصل گفتگو کی, ہمارے سننے والوں تک بہت مفید باتیں پہنچی. جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اٹس گریٹ پلیئر. تھینک یو سو مچ. جی سامعین اکرام, آپ لوگوں نے سنا, ڈاکٹر صبا شہزادی نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے اپنی ایکنی کے لیے, اپنے چہروں کے لیے, اپنی جلد کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں اور کیا کیا نقصان دہ ہیں. مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا کیا سہولیات موجود ہیں اسکن کے حوالے سے, ایک ہی چھت تلے تمام وہاں پر ٹیسٹ اویلیبل ہیں, تمام جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ کیے جاتے ہیں. سو آپ رابطہ کر سکتے ہیں مختار شیخ ہاسپٹل. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ کسی اور اہم ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گا. تب تک اللہ نگہبان.